बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं पाकिस्तान की सियासत में और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में, और फिर सियासत में भी बड़ी टॉक ऑफ द टाउन एक ख़बर चल रही है कि जनाब पंजाब में बड़ी अहम तब्दीली आने वाली है। तो उस बारे में भी बात करेंगे, क्या वाक़तन ये हकीकी तौर पे तब्दीली आ रही है या फिर माजी की तरह टाइम टाइम फिश हो जाएगा, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जनाब आज जो सबसे बड़ा इवेंट हुआ है वो है दयामीर भाषा डैम की तामीर का आगाज़। ये बहुत अरसे से पड़ा था जी, बहुत बड़ा मंसूबा था, ये पेंडिंग पड़ा था। और इसका थोड़ा सा मैं बता दूं कि ये पेंडिंग क्यों था। ये संजीदा कोशिश की गई परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने में, शौकत अजीज़ साहब वज़ीर आज़म थे शौकत अजीज़ साहब, उस ज़माने में संजीदा कोशिश की गई। लेकिन फिर आ गई मैदान में इंडियन गवर्नमेंट और इंडिया ने इसमें रंग में भंग डालने की कोशिश की और आलमी मालियाती इदारों को लिखा कि जनाब ये एक मुतनाज़ इलाका है, इसमें आप डैम नहीं बना सकते, इस पर आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, इस पर हमारा भी क्लेम है। वो चीज़ें डिले होती गई, लेकिन वक्त गुज़रने के साथ साथ सारी जो नेगेटिविटी वो ख़त्म होती गई और पाकिस्तान अहमियत इख्तियार करता गया। और बिल आखिर अब ये प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है और अब इसमें बहुत ज़्यादा सरमायाकारी पाकिस्तान की और उसके बाद पाकिस्तान का दोस्त मुल्क चाइना है जनाब, उसकी होगी। और ये आज वज़ीर आज़म इमरान खान, आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा, DGISI जनरल फैज़ हमीद साहब और जनाब CPEC अथॉरिटी के चेयरमैन जनरल आसिम सलीम बाजवा, वफाकी वज़ीर फैसल वोडा और दीगर हुक्काम आज गए और उस मुकाम पे गए और संगे बुनियाद रखा, आगाज़ किया काम का। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्या कहा, ज़रा सुनिए। कोरोना वायरस की वजह से शट डाउन किया गया, उस बदकिस्मती से ये जो हमने गलत फैसले किए, हमारे पास इतनी ज़्यादा बिजली बन सकती थी दरियाओं से, हमने उसके बजाय इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर बिजली बनानी शुरू की और तब से फिर हमारी इंडस्ट्री के ऊपर भी इफेक्ट गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन बजाय हमारी बढ़ने के, हम डी इंडस्ट्रियलाइज करते रहे। चाइना ने 5000 बड़ी डैम्स बनाई हुई हैं, टोटल डैम्स उनकी कोई 80,000 हैं, 2 हैं, ये तीसरी बनने जा रही है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि हमने ये कितनी बड़ी तारीखी गलतियां की। मुल्क के ऊपर हमने अपने लोगों के ऊपर जुल्म किया कि जब अल्लाह ने हमें नेमत दी हुई थी पानी की, हमने क्यों नहीं ये सोचा इसका। और ये जो दयामीर भाषा डैम, ये आज से 50 साल पहले इसके ऊपर फैसला हुआ बनाने का, नेचुरल डैम है और आज जाके हम इसके ऊपर काम शुरू हुआ है। तो ये अगर आज हम पीछे, दुनिया आगे निकली है और हम अपने ऊपर उस तरह आगे नहीं बढ़ सके, तो ये आपके सामने एक बहुत बड़ी वजह है। हर वक्फे के बाद हम अब अगली डैम के पास जाएंगे जो दरियाओं के ऊपर बनेगी। दयामीर भाषा डैम इंशाअल्लाह ये हमारे मुल्क की सबसे बड़ी डैम होगी। ये तरक्की का नया दौर शुरू हुआ जी CPEC के बाद, और जब से चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर एक इक़्तिसादी राहदारी का अमल शुरू किया है, उसके बाद से पाकिस्तान में कभी रुकावटें आ जाती हैं, लेकिन तवातुर के साथ आगे बढ़ रहे हैं। चौधरी साहब, आज के इस इवेंट के बारे में क्या कहेंगे, जबकि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात जिस पे कहा जाता है जनाब पता नहीं क्या हो गया, आज फिर वो सब के सब एक छत तले एक जगह पे मौजूद थे, जिसका पैगाम था कि कौमी तरक्की, कौमी सलामती, कौमी मफाद, वहाँ पे किसी किस्म का कोई रखना नहीं डालने दिया जाएगा। आपको साबिर शाकिर साहब, ये रिपोर्टर्स में लोगों को हमने महीना 10 दिन पहले बताया था कि 3 बड़े डैम और ML1 रेलवे का जो बड़ा प्रोजेक्ट है और 1-2 और प्रोजेक्ट जो हैं चाइना की मदद से और दूसरों की मदद से और अपने वसाइल पर पाकिस्तान की फ़ौज और कौम और पाकिस्तान की हुकूमत इमरान खान की क़यादत में ये शुरू करने वाले हैं। इनका थोड़ा इंतज़ार इसलिए किया गया कि अवामी जमहूरिया चीन के सदर शी जिनपिंग जो हैं वो पाकिस्तान आना चाहते थे और इन तकरीब में उन्होंने शरीक होना था, लेकिन क्योंकि कोरोना की अनसर्टन सिचुएशन ज़रा प्रोलॉन्ग कर गई है, इसलिए आज चाइनीज़ एम्बेसडर वहाँ मौजूद थे, आर्मी चीफ थे, DGISI और प्राइम मिनिस्टर ने ओपनिंग की है।
لیکن پوری قوم کو یہ مبارک ہو کہ یہ وہ بڑے سٹیپس ہیں ان دی رائٹ ڈائریکشن. اور اسی طرح کل آپ نے دیکھا کہ اللہ پاک کا فضل شامل حال ہے. ہنگری کی کمپنی نے وہ ٹل بلاک میں ایک بڑی گیس اور تیل کی دریافت بھی اپنی سامنے آئی ہے. اس کا کتنا بڑا امپیکٹ ہے وہ بھی. تو اچھی خبریں آ رہی ہیں اور اللہ کا فضل ہے. ایک اور آپ کو بڑی اہم اسی سے ملتی جلتی، کرونا جو ہے اس کے مریض جو پہلے ان کا ٹیسٹ کرنے والا نہیں ملتا تھا، اب جدھر جدھر ٹیسٹ کے لیے سینٹر بنے ہوئے ہیں وہاں مریض نظر نہیں آ رہا. کوئی والنٹیرلی مریض جو ہے ایک ہفتے سے ان سینٹروں پر نہیں گیا، جس کا مطلب کہ اللہ پاک نے مہربانی کی ہے. بالکل صحیح ہے. ایک اور چیز یہ دیامیر بھاشا ڈیم، اس میں انڈیا نے بہت زیادہ رخنا ڈالا اور گلگت بلتستان کو متنازع علاقہ قرار دینے کی کوشش کی اور لابنگ کی اور عالمی مالیاتی اداروں کو خطوط لکھے، لیکن اس میں پھر یہاں پہ انسرجنسی شروع کی گئیں. کچھ راک نے بھی اور کچھ مغربی ممالک کی خفیہ ایجنسیوں نے بھی مل کر جوائنٹ وینچر کرنے کی کوشش کی. وہ ساری چیزیں ڈیفیوز ہوئیں اور پھر یہاں پہ ایک باقاعدہ طور پہ اب وہاں پہ ایک وزیر اعلیٰ ہیں، گلگت بلتستان میں گورنر ہیں، پھر لیجسلیشن ہوئی. یہ تمام اعتراضات جو ہے آہستہ آہستہ ختم ہوتے گئے. اور یہ دیامیر بھاشا ڈیم بھی یہ صرف کوئی پانی کا ذخیرہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عاصم سلیم باجوہ صاحب سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین بنائے گئے ہیں اور وہ ماشاءاللہ سے انرجیٹک تو پہلے ہی تھے اور کور کمانڈر کوئٹہ بھی رہے اور گوادر اور ساری چیزوں کو وہ سمجھتے ہیں. ان کو اسی لیے سی پیک اتھارٹی کا چیئرمین لگایا کہ ذرا کام تھوڑا سا برق رفتاری سے ہو اور فوجی سٹائل میں ہو. تو دیامیر بھاشا ڈیم کے بارے میں ان کے ٹویٹ بھی ہیں جی، اور انہوں نے کہا جی آج ایک تاریخی دن ہے، اہم سنگ میل ہے اور یہ صرف ریزرو وال تو ہے ہی ہے، اس میں 1.2 ملین ایکڑ کا زرعی رقبہ جی کاشت ہو سکے گا، یعنی 12 لاکھ ایکڑ اراضی زیر کاشت آ سکے گی، اس کو پانی دیا جا سکے گا. 4500 میگا واٹ جو بجلی ہے وہ پیدا ہوگی اور یہ بجلی ہوگی سستی کیونکہ ہائیڈل پاور ہے جناب. اور اسی طریقے سے جو کنسٹرکشن سے جڑی ہوئی انڈسٹریز ہے اس کو بوم ملے گا، وہ آگے جائیں گی، ان میں بھی ایکٹیویٹیز شروع ہوں گی. پھر روزگار کے مواقع جو ہیں وہ سب سے زیادہ ہے، روزگار کے مواقع ملیں گے. اسی طریقے سے یہ صرف ایک ہی پروجیکٹ نہیں ہے جناب، اس مہینے کافی ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں. پھر ایک آزاد پتن ہائیڈل پاور، یہ بھی عاصم سلیم باجوہ صاحب نے ٹویٹ بھی کیا تھا. ایک آزاد پتن ہائیڈل پاور پروجیکٹ، یہ جناب اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے. 300 جابز ہیں، 1.5 بلین کی یہ انویسٹمنٹ ہے ڈالر کی، اور کوئی لون نہیں ہے جناب. اور اینول انکم جو ہوگی 1.3 بلین ہوگی. پنجاب اے جے کے کو پانی ملے گا، بجلی ملے گی اور سستی بجلی ملے گی. اسی طریقے سے گوادر ایئرپورٹ جناب وہ برق رفتاری سے کام جاری ہے اور وہ ایک بہت میگا ایونٹ ہے، میگا پروجیکٹ ہے. اسی طریقے سے سی پیک سے جڑے ہوئے دیگر منصوبوں کے بارے میں بھی جو اس وقت بہت زیادہ تیزی سے بڑھ رہے ہیں، اور سکی کناری یہ بھی جناب کے پی ہائیڈل پاور پروجیکٹ ہے اور یہ بھی سستی بجلی بھی پیدا کرے گا، رقبے بھی آئیں گے، رقبے بھی زیر کاشت آئیں گے اور 4250 جابز اس سے جناب آئیں گی نئی. اور یہ پروجیکٹ ہے جناب 1.963 US ڈالرز کا. تو یہ اس طریقے سے اچھے کام جو ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں. اور پھر اسی طریقے سے جی کوہالا پاور پروجیکٹ ہے، یہ 2.4 بلین کا ہے اور اس سے نہ صرف بجلی پیدا ہوگی. یہ جتنے بھی ہائیڈل پاور پروجیکٹ ہیں سر چوئی صاحب، دو فائدے ہیں جی. ایک تو سستی بجلی اور دوسرا ہمارا جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں، یہ فارن کرنسی یہ بچے گی، کیونکہ ہمارا جو سب سے بڑا امپورٹ بل ہے وہ ہمیں دینا پڑتا ہے آئل پیٹرولیم مصنوعات کی خریداری پہ. جو چوئی صاحب نے بات کی کہ ہمارے جو قدرتی طور پہ ہمارے جو کام ہو رہا ہے، آئل اینڈ گیس کمپنی کر رہی ہیں، پاکستان پیٹرولیم کر رہی ہے، اس سے کافی فائدہ مل رہا ہے. چوئی صاحب
نہیں وہ تو آپ نے جو باتیں کی ہیں انشاءاللہ تعالی اور بھی کئی پروجیکٹس ہیں اور بہت سارے پروجیکٹ بلوچستان میں شروع ہو رہے ہیں جس سے بالکل ہی نقشہ بدلے گا اور وہاں جو تخریب کار اور دہشت گرد دندلاتے پھر رہے ہیں ان کو کافی حد تک ان کا سر کچل دیا گیا، لیکن ابھی وہ پھر بھی سر اٹھاتے ہیں دشمن کی مدد سے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ان کا کلا کما بھی ہوگا اور بلوچستان میں اور پورے پاکستان میں خوشحالی اور امن دونوں آئیں گے۔ ایک اور خبر چوہے صاحب، یہ آج پہلی دفعہ ایران کی طرف سے باقاعدہ طور پہ یہ اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ وہ بھی سی پیک کا حصہ ہیں، اور اب یہ سی پیک چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور جو ہے وہ اب چائنا پاکستان نہیں بلکہ یہ ایران، چائنا، پاکستان، یہ تینوں کا جناب تینوں ممالک اس میں شامل ہو چکے ہیں۔ اور اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ایک ایگریمنٹ ہوا ہے جناب، اور اس کا بھی اناؤنس نہیں کیا۔ یہ 25 سال کا اسٹریٹجک معاہدہ ہے چائنا اور ایران کے درمیان، اور اس معاہدے کے مطابق ابھی تک یہ چیزیں منظر عام پہ نہیں آئیں، لیکن اب ایران کی طرف سے آج لب کشائی ہوئی ہے۔ ایران کے ایمبیسیڈر ہیں پاکستان میں اسلام آباد میں، انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کیا ہے اور اس میں انہوں نے واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ جناب ایران اور چین کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات میں پیش رفت کے ساتھ ہی ہمارے دشمن ان تعلقات کو غلط رنگ دے کر افواہیں پھیلانا شروع ہو گئے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ پاکستان میں ایرانی سفیر سید مد علی حسینی، جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور یعنی سی پیک سے متعلق کچھ مغربی حکام اور میڈیا کی جانب سے مسلسل بے بنیاد پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ یہاں پہ انڈیا کا ذکر کرنا چاہیے تھا۔ بلا شبہ بیلٹ روڈ منصوبہ اور سی پیک نے علاقائی سطح پر خاص طور پر 3 ہمسایہ ممالک ایران، پاکستان اور چین کے لیے تعاون کے فروغ کی نئی راہیں کھول دی ہیں۔ یہ منصوبہ نہ صرف ہماری ترقی کے لیے اپنی مثال آپ بلکہ اس خطے کے دیگر ممالک کے درمیان تعاون کے لیے بھی ایک رول ماڈل ثابت ہوگا۔ چوہے صاحب، یہ ایران کی طرف سے آج پہلی دفعہ اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ جو 25 سال کا ایگریمنٹ کی اس وقت باز گشت ہے اس کی تصدیق بھی کی ہے اور سی پیک میں شمولیت کا اعلان بھی کیا ہے۔ اور اب یہ انڈیا کا کیا بنے گا، صرف یہ مجھے بتا دیں۔ نہیں اس میں اور چیزیں ایڈ کر لینا، ایران کا بھی اعلان آ گیا، چین اور پاکستان تو پہلے اسی پر کام کر رہے تھے، اور افغانستان کے راستے شمالی وزیرستان سے آپ نے ماسکو تک کا جو 5000 کلومیٹر کا تقریباً فاصلہ ہے وہ سڑک جو ہے اوپن کر رہا ہے پاکستان۔ تو بہت ساری ٹریفک اور بہت ساری ٹریڈ اور بہت سارے روابط اور یعنی پاکستان کے لیے مواقع جو ہیں ایران اور افغانستان اور چین کے راستے پوری دنیا سے جڑ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اور آج انڈیا جو ہے جو پاکستان کو تنہا کرنے کے مشن پر لگے ہوئے تھے مودی، آج انڈیا خود تنہائی کا شکار ہے، جغرافیائی طور پر بھی اور بین الاقوامی طور پر بھی، اور جو انہوں نے قتل و غارت کی ہے کشمیریوں کی اور باقی اپنے اقلیتوں کی، یہ مودی جو ہے ان کی آہوں کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے کہ اسی سال میں اپنے انجام کو پہنچتا نظر آ رہا ہے، کم از کم اس کی حکومت۔ چوہے صاحب، ایک اور چیز یہ جو سوچا تو یہ تھا انہوں نے کہ گوادر بندرگاہ کو بے اثر کرنے کے لیے، اس پہ نظر رکھنے کے لیے چابہار بندرگاہ جو ہے وہ انڈیا کے حوالے کی گئی تھی اور انڈیا وہاں پہ انویسٹ کر رہا تھا، ایک ریلوے ٹریک افغانستان تک آنا تھا، یہ ساری چیزیں۔ لیکن جب سے انہوں نے مقبوضہ کشمیر کا سٹیٹس تبدیل کیا ہے پچھلے 1 سال میں، تو چیزیں بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہیں۔ چین سے پہلے مار کھائی انڈیا نے گولان والی میں اور لداخ میں اور تبت بارڈر پہ، اور اب چابہار سے ایران نے ان کو کک آؤٹ کر دیا، اٹھا کر باہر پھینک دیا ہے، ریلوے منصوبہ سے بھی الگ کر دیا ہے، اور اب یہ ساری چیزیں ٹیک اوور کرے گا چائنا، کیونکہ 25 سال کا یہ معاہدہ جو ہے اس کے مندرجات آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ ایک ایران اور چین کے مابین جی اسٹریٹجک و اقتصادی معاہدے میں کیا ہے؟ 400 بلین ڈالر، یہ 400 ارب ڈالر کا ہے۔ ایران کی تیل و گیس کی صنعت میں چین 280 ارب ڈالر کی
سرمایہ کاری کرے گا۔ چینی فریق ایران میں پیداواری نقل و حمل کے بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے لیے بھی $120 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا۔ ایران آئندہ 25 سال تک چین کو باقاعدہ طور پہ انتہائی سستی قیمتوں پر خام تیل اور گیس فراہم کرے گا۔ ایران میں 5G ٹیکنالوجی کے بنیادی ڈھانچے کی ترقی میں چین مدد کرے گا۔ چین میں بڑے پیمانے پر بینکاری، ٹیلی مواصلات، بندرگاہوں، ریلوے اور دیگر درجنوں ایرانی منصوبوں میں اپنی شرکت میں اضافہ کرے گا۔ چین بڑے پیمانے پر بینکاری، ٹیلی مواصلات، بندرگاہوں، ریلوے اور دیگر درجنوں ایرانی منصوبوں میں اپنی شرکت میں اضافہ کرے گا۔ دونوں ممالک باہمی تعاون کے تحت مشترکہ فوجی مشقیں اور تحقیق کریں گے۔ چین اور ایران مل کر اسلحہ بنائیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ انٹیلیجنس معلومات بھی شیئر کریں گے۔ چین کے لیے ایران اہم ہے کیونکہ وہ اپنے ون بیلٹ ون روڈ منصوبے کو کامیاب بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ ہے جناب BBC کی رپورٹ، اور ایران چین معاہدہ اور ایران کا CPEC میں شمولیت، اور انڈیا کا جو کہ اس وقت امریکہ کا بغل بچہ بنا ہے، بچہ جمہوریہ بننا چاہتا ہے، وہ اس کو چھٹی کروائی گئی ہے، اس کی پسپائی ہو رہی ہے، آئسولیشن میں جا رہا ہے، اپوزیشن تنقید کر رہی ہے، لیکن نریندر مودی خاموش ہیں۔ چوہے صاحب، یہ تو اب کافی معاملات ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں۔ نہیں، پاکستان کے حق میں جا رہے ہیں۔ اور نمبر 2، ذرا تھوڑا سا مغالطہ ہے بہت سارے لوگوں کو کہ جیسے گوادر جو ہے اس کے مقابلے میں ہے چابہار پورٹ، تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ جیسے بہاول نگر جو ہے وہ آپ کے تو دل کے قریب ہے کیونکہ آپ کی بیس ہے اور آپ کا یعنی، لیکن اس کا لاہور سے تو مقابلہ نہیں ہے نا، بہاول نگر کا ملتان سے تو مقابلہ نہیں ہے۔ آپ گوادر جو ہے دنیا کی سب سے بڑی ڈیپ سی پورٹ ہے۔ گوادر از اے پیچ ورک، اور چابہار جو ہے بہت چھوٹا تھا، انہوں نے ایک کوریڈور بنانا تھا افغانستان کے لیے انڈیا نے، لیکن انڈیا کو اور وہ چین کا مقابلہ پاکستان، چین اور ایران کے اکٹھے ہونے کے بعد انڈیا جو ہے چونکہ وہ کسی سے مخلص نہیں ہے، امریکنوں نے بھی ان کو جھنڈی دکھائی ہے۔ چائنا نے جب قبضہ کیا ہے تو انڈین چاہتے تھے کہ امریکن آ کے وہاں فوج لے کے جنوبی چین میں کہ سمندروں میں چین پر حملہ کر دے گا اور ہندوستان کو کی مدد کرے، تو انہوں نے کہا جناب اپنی لڑائی آپ لڑیں، اسلحہ جو خریدنا ہے وہ کر لیں، آپ جو آپ ہماری منڈی بنے ہوئے ہیں باقی چیزوں کی بھی وہ ٹھیک ہے، لیکن لڑائی اپنی۔ تو اس لیے ہندوستان چاروں طرف سے ابھی اور ان کے دھچکے ملنے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کشمیری جو ہیں ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ اللہ کے بھروسے پر جو جدوجہد کرتے ہیں، آج نہیں تو کل انہوں نے کامیاب ہونا ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو صاحب، یہ ڈکلائن شروع ہی وہاں سے ہوا ہے جب گزشتہ سال 5 اگست کو انڈیا نے مقبوضہ کشمیر کا درجہ ختم کیا، 370 منسوخ کیا، 35A منسوخ کیا، اور کشمیر پہ یک طرفہ فیصلہ کر دیا، جبکہ اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں۔ کشمیر، لداخ، اس پہ 3 فریق تھے، بلکہ 4 فریق تھے، انڈیا، پاکستان، چائنا اور کشمیری خود، لیکن انڈیا نے باقی تینوں کو اگنور کیا اور ایک فیصلہ مسلط کرنے کی کوشش کی، اور جس کا خمیازہ اب اس کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اور یہ ایک میں کیونکہ امپورٹنٹ چیز ہے جی، یہ جو ایران اور چائنا قریب آئے ہیں، اور تقریباً کوارٹر سینچری کا یہ ہوگا جناب دورانیہ، ربع صدی کا، 25 سال کا یہ معاہدہ ہے، اور اس سے ایک اور چیز بھی ملی ہے کہ ایران اور پاکستان کے درمیان کافی غلط فہمیاں موجود تھیں، اور پاکستان کو ہمیشہ یہ گلہ رہا ہے ایران سے کہ جناب آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہوتی رہی ہے۔ اور چابہار بندرگاہ کے جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ہم اس لیے کرتے ہیں کہ یہاں پہ بھی کلبھوشن یادیو پایا جاتا تھا۔ انڈیا، اس معاہدے سے انڈیا کے لیے کیا مسائل پیدا ہوں گے وہ بھی ذرا سن لیں جی۔ ماہرین کا خیال ہے کہ چین اور ایران کے مابین یہ معاہدہ انڈیا کے لیے دھچکا ثابت ہوگا۔ ایران میں چابہار بندرگاہ کو فروغ دینا چاہتا ہے، اور خیال کیا جاتا ہے یہ پاکستان میں واقع گوادر بندرگاہ کا جواب ہے۔ چابہار تجارتی اور اسٹریٹجک لحاظ سے انڈیا کے لیے بھی اہم ہے۔ اس معاہدے کے چند ہی روز بعد منگل کو خبر آئی کہ ایران نے انڈیا کو چابہار ریلوے منصوبے سے الگ کر دیا ہے۔
इंडिया के मफादात ईरान, रूस और चीन में हैं, इंडिया के मफादात यूरेशिया में हैं। तलमिज़ अहमद भारतीय सफ़ीर बराए खलीजी ममालिक ये कह रहे हैं, तलमीज़ अहमद जो कि भारतीय सफ़ीर हैं बराए खलीजी ममालिक, वो कह रहे हैं कि इंडिया के मफादात इंडिया के मफादात ईरान, रूस और चीन में हैं, इंडिया के मफादात यूरेशिया में हैं। लेकिन जनाब इस वक्त नरेंद्र मोदी को एक ही इश्क सवार है और वो है अमेरिका का। हमसे सबक सीखें वो। ईरानी अमूर के माहिर और सीनियर सहाफ़ी राकेश भट्ट का ख्याल है कि चीन और ईरान वाकई अमरीकियों के लिए चैलेंज बन गए हैं। तो ये है जनाब सिचुएशन इस वक्त, और मेरा ख्याल है कि जो कश्मीर में जुल्म और सितम हो रहा है उस पर भी अब आवाज़ उठेगी। चौधरी साहब, ईरान के लिए एक ही पलड़े में जाना होगा ईरान को, क्योंकि ईरान चाइना और इंडिया को बैक वक्त दोस्त नहीं रख सकता। तो इसका मतलब है फिर ईरान से मुकम्मल तौर पे इंडिया का बोरिया बिस्तर गोल होने वाला है। नहीं कहा, अच्छा है, होना चाहिए। मुनाफिक ये लोग हैं, जब कभी ये रूस की गोद में बैठ जाते हैं, कभी उनको छोड़ के अमेरिका की गोद में चले जाते हैं। इनका कोई दीन मजहब तो है नहीं है, इनकी सेकुलरिज्म का मतलब है कि मुनाफिकत है। और जो वहाँ कर रहे हैं अक़लियतों के साथ, इस तरह सलूक होना था। और वो यानी दूसरा ये है, ईरान का जो है उधर इजराइल ने और अमेरिका ने, और हो सकता है इंडिया भी शामिल हो, उनकी जो तनसीबात पिछले 15-20 दिन में तबाह की गई हैं, उसके बाद ईरान के पास कोई चाराकार नहीं रह गया। एक वो बैन अवी तन्हाई से निकले, और दूसरा अपनी हिफाजत के लिए यानी वो एक बड़ी ताकत के साथ यानी रूस और चीन को साथ खड़ा करे, तो फिर अमेरिका उनके ऊपर हमला करने की पोजीशन में नहीं है। बिल्कुल सही है। और मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में तुर्की भी इसी साइड पे आएगा, क्योंकि तुर्की, ईरान और कतर ऑलरेडी एक दूसरे के करीब हैं, मलेशिया करीब है। तो ये सारे जो एक नया ब्लॉक मारज़ वजूद में आ रहा है, नया बनता नज़र आ रहा है, ये आने वाले दिनों में जी काफ़ी आलमी सियासत जो है तो मेरा ख्याल है इसी खित्ते में होगी। अब देखते हैं कि पुरअमन तौर पे होती है या फिर जंग व जदल नतीजे में होती है। तो एक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं। ये जी आज का इवेंट था और काम का आगाज़ हुआ एक मेगा प्रोजेक्ट का। ये अब एक तो अपनी जगह पे कि एक तरक्याती काम तो है ही है, और एक मेगा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा मंसूबा है, और ये किसी हुकूमत की कामयाबी नहीं है, पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम की कामयाबी है। उसके लिए बड़ी खुशखबरी है और उसके लिए बहुत अच्छी ख़बरें और आसानियाँ लेकर आएगी। यह तस्वीर जो है, एक तो अंदरून मुल्क भी और बैरून मुल्क भी, तमाम प्लेयर्स के लिए भी ये काफ़ी तकलीफ़ दे थी। पाकिस्तान के लिए ये तस्वीर अच्छी थी, लेकिन अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क बहुत इस तस्वीर से तकलीफ़ हुई, क्योंकि ख़बरें ये आ रही थीं कि जनाब बस मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, फ़लाँ ने ये कह दिया है, फ़लाँ ने ये कह दिया है, और अब बस दिन गिने जा चुके हैं, हफ़्तों की बात है या फिर घंटों की बात है। लेकिन ये ज़रा तस्वीर देख लीजिए, इसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान हैं, आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा हैं, DGI-SI फैज़ हमीद साहब हैं, उसके बाद दीगर हुक्काम हैं, काबीना के अरकान हैं। तो ये साबित ये करता है, ये मैसेज ये है कि जहाँ पे पाकिस्तान की आवाज़ आएगी, पाकिस्तान का मफाद होगा, वहाँ पे कोई दो राय नहीं हो सकती। और ये दौर जो है ये इंतहाई अहम साल हैं, आने वाले चंद साल बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें सियासी अदम इस्तेहकाम की इजाज़त नहीं दी जा सकती, और उसके असरात हमें फिर नज़र आ रहे हैं अपोजिशन की बातों पे। APC ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने की बड़े जतन किए जा रहे हैं, लेकिन एक दूसरे पे एतबार नहीं किया जा सकता जी, क्योंकि अपोजिशन जमातें खुद ही कह रही हैं कि ये तमाम लोग नाकाबिले एतबार हैं, एक दूसरे को कह रहे हैं। और फिर -1 की भी बात हुई, अब -1 से भी पीछे हटते जा रहे हैं। हाफिज़ हुसैन अहमद साहब क्या कहते हैं, ज़रा सुनिए। जरदारी साहब की भी मसाइल हैं, जनाब नवाज शरीफ साहब भी तशरीफ़ ले गए हैं, जनाब शहबाज शरीफ ने भी कहा कि APC बुलाएंगे, और वादे के बावजूद न APC में वो तशरीफ़ लाए,
اور نہ بلانے کے لیے کوئی زحمت کی۔ کراچی میں بھی مولانا صاحب نے یہ بات کی تھی، جو پوزیشن اپوزیشن کی بڑی جماعت کا ہے اس پوزیشن پہ ہمیں ہمارے دوست جو ہے مسلم لیگ نون کے نظر نہیں آتے۔ حافظ صاحب وہ اس لیے نظر نہیں آتے کہ وہ اپنی ڈیل بنانے کے چکر میں ہیں، وہ ان کو ڈیل نہیں مل رہی اور پھر وہ کہتے ہیں چلو ڈیل نہیں ملتی تھوڑی سی ڈیل دے دیں۔ چودھری صاحب جی فرمائیے۔ نہیں، ان کا اپنا اپوزیشن کا تو کام ہے کہ انہوں نے مخالفت کرنی ہے اور ان کو کرنی چاہیے، اور میں بلکہ پریشان ہوں اور حیران ہوں کہ جو کمزوریاں اس گورنمنٹ کی مہنگائی کے فرنٹ پر، بے روزگاری کے فرنٹ پر، یعنی حکومتی کئی اور شعبوں میں، تو اپوزیشن جو تھی اس کا کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے، اپنے حق میں کوئی ویو پیدا نہیں کر سکے۔ یہ البتہ ضرور ہے کہ پی ٹی آئی اور عمران خان کی حمایت میں اس کی وجہ سے اتار چڑھاؤ آئے ہیں، لیکن اپوزیشن جو ہے ایک اس وقت تقریباً بے جان گھوڑے کی شکل اختیار کر گئی ہے، اور ان کی کسی بات کا ان کے اپنے لوگوں کو بھی اعتبار نہیں رہا۔ اب یہاں تک معاملہ چلا گیا ہے کہ یہ ایک فریق ان میں سے ایک پارٹی کا لیڈر ایک رائے دیتا ہے، دوسرا دوسری رائے دیتا ہے، تیسرا اور رائے دیتا ہے، سنا دیتا ہوں میں آپ کو، ان تینوں کے برعکس رائے دیتا ہے۔ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ زین اقبال صاحب جی کیا کہتے رہے ذرا سنائیے۔ کسی ہفتے اناؤنس ہوگا جی انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر قیادت اس کے ایجنڈے پہ مشاورت کر رہی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ اس کی تاریخ اسی ہفتے اعلان ہو جائے گا۔ ذرا دوبارہ سن لیں، کیونکہ آسن اقبال صاحب کچھ بولنا چاہتے تھے لیکن لا علم تھے، پھر مریم اورنگزیب صاحبہ فوراً انہوں نے انٹروین کیا، اور دوبارہ غور سے سنیں، پھر آگے ہم ایک بات کو آگے بڑھانا ہے تو سن لیں ایک دفعہ۔ کسی ہفتے اناؤنس ہوگا جی انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر قیادت اس کے ایجنڈے پہ مشاورت کر رہی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ اس کی تاریخ اسی ہفتے اعلان ہو جائے گا۔ یہ تھے آسن اقبال صاحب، اور مریم اورنگزیب نے باقاعدہ بریکنگ نیوز کے طور پر ان کو بتایا تھا کہ اسی ہفتے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ اور اس کے بعد دیکھیں کہ اگلے 6 ماہ بعد پھر معاملہ کس طرف چلتا ہے۔ اب اچھا ابھی آپ 6 ماہ کے بعد آپ 6 ماہ سے مراد یہ ہے کہ پوسٹ اپنا کووڈ جو ہے وہ اپوزیشن جو ہے ایک ایسا احتجاج کرنے کی طرف بڑھ رہی ہے جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ بالکل ان کے اگلے پچھلے گلے جو ہے وہ ختم ہو جائیں۔ وہ کہتے ہیں جی مولانا فضل الرحمان کے گلے شکوے ہم دور کر دیں گے، لیکن 6 ماہ کے بعد۔ اس کے بعد ایک اور ہے جناب، مریم اورنگزیب صاحبہ پھر واپس آتی ہیں۔ نہیں، اس پر میں نے ایک جواب جی دینا ہے۔ بتائیں۔ اصل میں یہ ہے، بریکنگ لے لیں کہ یہ رانا ثناء اللہ خان صاحب جو ہیں یہ ایک وفاقی وزیر کو وہاں ملے اور انہوں نے کہا بھئی آپ کیا کر رہے ہیں، نہ آپ کی کوئی اپوزیشن ہے، نہ پنجاب میں اتنی اکثریت تھی وہ بھی ختم کر لیا آپ نے، مرکز میں بھی آپ کا کوئی رول نہیں، نواز شریف صاحب وہاں مینگو پارٹی کرتے پھر رہے ہیں یا گراؤنڈ میں جا کے واک کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ، شہباز شریف صاحب اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، تو واٹ از گوئنگ آن؟ تو انہوں نے رانا ثناء اللہ خان نے بڑی بڑک ماری اور وفاقی وزیر سے کہا کہ 6 مہینے بعد آپ دیکھیں کہ ہم سارے کے سارے اقتدار میں آ جائیں گے اور آپ لوگ جو ہے اقتدار سے نکل چکیں گے، اور انہوں نے کہا یہ باتیں جو ہے نا ہم نے بھی بڑے سال کی ہیں، وہ بات کریں آپ تو اس بجٹ میں، بلکہ پچھلے بجٹ میں گورنمنٹ نکال رہے تھے، آپ کے پلے کچھ نہیں ہے، نہ آپ اپنے جرائم سے باہر نکل سکتے ہیں اور نہ عوام جو ہے آپ پر اعتبار کرنے کے لیے تیار ہے۔ ابھی بھی ان کی امیدیں جو ہے عمران خان سے ہیں کہ وہ آج یا کل پرو پیپل پرو پور اقدامات کر کے قوم کو یعنی یہ میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے پیچھے راز کیا ہے۔ یہ جو 6 ماہ کا یکدم 6 ماہ پہ چلے گئے، لیکن پہلے ذرا رانا ثناء اللہ صاحب کو شارٹ سنیے جی 6 ماہ کا، پھر آپ نے آسن اقبال صاحب کا سن لیا، بلاول بھٹو کیا کہہ رہے تھے وہ بھی آپ کو سناتے ہیں، پہلے ذرا سنائیے جی رانا صاحب کا۔ اور اس کے بعد دیکھیں کہ اگلے 6 ماہ بعد پھر معاملہ کس طرف چلتا ہے۔ اب اچھا ابھی آپ 6 ماہ کے بعد آپ 6 ماہ سے مراد یہ ہے کہ پوسٹ اپنا کووڈ جو ہے وہ اپوزیشن جو ہے ایک ایسا احتجاج
کرنے کی طرف بڑھ رہی ہے، جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ بالکل ان کے اگلے پچھلے گلے جو ہے وہ ختم ہو جائیں۔ ایک اور چیز یہ ذرا شارٹ میں دوبارہ سنواؤں گا، وہ اس لیے سنواؤں گا کہ حامد میر صاحب کے لیے بڑا ہی یہ صدمہ تھا، بڑھ گئے، وہ کیا کہنا چاہیے، بریکنگ شاکنگ نیوز تھی کہ 6 ماہ ذرا سنیے کہ جب رانا ثناء اللہ نے یہ کہا تو حامد میر صاحب کے لیے یہ کتنا بڑا بریکنگ شاکنگ نیوز تھی کہ یہ 6 ماہ، اور اس کے بعد دیکھیں کہ اگلے 6 ماہ بعد پھر معاملہ کس طرف چلتا ہے۔ اب اچھا ابھی آپ 6 ماہ کے بعد آپ 6 ماہ سے مراد یہ ہے کہ پوسٹ اپنا کووڈ جو ہے وہ اپوزیشن جو ہے ایک ایسا احتجاج، تو یہ آپ نے دیکھا جناب، تو کیونکہ حامد میر صاحب کو تو کسی نے بتایا تھا کہ بس یہ سارا کچھ ہونے والا ہے، تو 6 ماہ رانا ثناء اللہ صاحب 6 ماہ تو بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ایک اور سنیے جی کہ اب بلاول بھٹو کیا کہہ رہے تھے۔ NFC اور 18ویں ترمیم کے واقعی حملہ کرتے ہیں تو میرے سامنے کوئی اور آپشن ہی نہیں رہے گا، کورونا ہو نہ ہو ہم سڑکوں پہ نکلیں گے، یہاں سے لے کے اسلام آباد تک پہنچیں گے اور اس کے گھسیٹ کے باہر نکالیں گے۔ اچھا وہ کہتے ہیں کرونا ہو نہ ہو ہم سڑکوں پہ نکلیں گے۔ اب میں ذرا ایک خبر شیئر کر لوں کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے 6 ماہ پہلے 1 ہفتے کا کہہ رہے تھے، اب 6 ماہ کیوں کہا؟ ہوا یہ کہ چوہے صاحب ایک کمرے میں مسلم لیگی کا ایک کمرہ تھا، کافی اہم عہدے پہ رہ چکے ہیں، ایک لیڈر تھے، پھر دوسرے، پھر تیسرے، پھر ایک خاتون بھی آ گئیں، تو نواز شریف صاحب نے ان سے بات کی اور نواز شریف صاحب سے انہوں نے باتیں کی اور نواز شریف صاحب سے پوچھا کہ جناب کوئی ہمیں گائیڈ لائن دیں، تو یہ -1 چل رہا ہے، یہ ساری باتیں چل رہی ہیں، تو نواز شریف صاحب نے ان کو یہ کہا کہ آپ نے فی الحال کوئی قدم نہیں اٹھانا اور 6-7 مہینے آپ نے خاموش رہنا ہے، اور اس دوران انہوں نے ذمہ یہ لگایا اپنی پارٹی رہنماؤں کے کہ کوشش کریں کہ پارٹی کے اندر کنسنسس ہو، اتفاق رائے ہو، اور یہ جو اختلافات پائے جاتے ہیں پہلے آپ ان کو ختم کریں۔ جب آپ ختم کر لیں گے اور جب آپ ایک فورم کے نیچے آ جائیں گے تو پھر ہم اگلی بات کریں گے، لیکن 6-7 ماہ آپ نے کچھ نہیں کرنا، خاموش رہنا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے ذرا لندن اپنے 1-2 دوستوں کو پوچھا تو انہوں نے کہا نواز شریف صاحب کا پورا انحصار جو ہے وہ ایکسٹرنل پلیئرز پہ ہے، عالمی اسٹیبلشمنٹ پہ ہے، اور وہاں سے کوئی چیزیں طے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کوئی سپیس ملے اور پھر ہم آگے بڑھیں، لیکن فی الوقت مسلم لیگ نواز کو بھی 6-8 ماہ کے لیے کہا گیا ہے کہ آپ خاموش رہیں اور ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے رکھیں۔ آپ کے پاس کیا خبر ہے چوہے صاحب؟ نہیں، پہلی تو صابر شاکر صاحب، وہ بڑی خبر جو ہے اور جو ہم بار بار کرتے رہے ہیں بات، لیکن بالآخر صدقہ اعلیٰ ترین ذرائع نے آج اس کی تصدیق کر دی ہے کہ مسلم لیگ نون کے 25 سے 40 ایم پی ہے، 25 سے 40 ایم پی ہے جو ہیں اگلے 1 دن سے لے کے 1 ہفتے کے اندر اپنا گروپ کا علیحدہ شناخت کے ساتھ سامنے آنے والے ہیں، اور یہ جو 40 لوگ ہیں یا کم از کم 25 ہیں، یہ خبر ہے، یہ کوئی تردید کرنا چاہے تو کل کر لے، لیکن اس وقت ہم آپ کو اطلاع نہیں، آپ کو افواہ نہیں، خبر دے رہے ہیں کہ نون لیگ کے وہ 25 سے 40 ایم پی ایز جو اپنی پارٹی اور اپنی قیادت اور شریف خاندان کی چوری ڈاکے اور عدم دلچسپی کی وجہ سے بددل ہو گئے تھے، انہوں نے اپنا راستہ جدا کر لیا ہے اور وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ لیڈ بائی عمران خان کے ساتھ مل کے پنجاب میں گورنمنٹ بنانے جا رہے ہیں، اور وہ کل اناؤنس کریں یا پیر منگل تک کر دیں، یہ وقت تو یہ، لیکن یہ حتمی خبر ہے 25 ایم پی اے سے لے کے 40 تک، یہ 50 بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ نے اس پر کوئی سوال پوچھنا ہے تو مجھے پوچھ لیں۔ تو گورنمنٹ تو پہلے ہی پی ٹی آئی کی ہے پنجاب میں، تو اب کیا کریں گے یہ؟ نہیں، ان کے ساتھ نون لیگ شامل ہو جائے گی۔ نون لیگ شامل، نون لیگ دھڑا آپ کہہ رہے ہیں شامل ہو جائے گا جی، اس کی وجہ ہے نا چوہے صاحب؟ تو یہ ایک اور چیز بھی آئی ہے، اور وہ ہے کہ پارٹی کے لیڈرشپ جو ہے، قیادت، وہ بھی تبدیل ہو سکتی ہے، کہ اس طرح کی بات کی ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں مریم اورنگزیب صاحبہ کا شارٹ سنواؤں گا
کہ اس طور پہ کوئی ہم ٹائم نہیں دے سکتے اے پی سی کا. سنائیے جی. یہ ہے کہ اے پی سی کا اعلان کریں گے ٹھیک ہے اور فوری طور پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اس چور ڈاکو نالائق نااہل حکومت جو پاکستان جس کا متحمل نہیں ہو سکتا اس کی ایک لائعمل بنا کر انشاءاللہ پاکستان کو ان لوگوں سے نجات دے. ایک اور چیز ہے جی، اور وہ ہے کہ کیا شہباز شریف صاحب کی صدارت بھی خطرے میں ہے؟ کیا اختلافات اس حد تک ہو چکے ہیں؟ کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کل ایک بڑی میننگ فل بات کی ہے، وہ ذرا سنیے. میاں نواز شریف جو ہے وہ بالکل پارٹی لیڈر ہے. وہ اگر کل کو کہے نا کہ جی میاں شہباز شریف جو ہے وہ پارٹی کے صدر نہ رہیں اور ان کی جگہ پہ فلاں صدر بنے، تو میاں شہباز شریف کو جتنا میں جانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ میں سب سے زیادہ جانتا ہوں، وہ آدمی خود پروپوز کر دے گا کہ جی ٹھیک ہے میاں صاحب کی مرضی ہے تو وہ فلاں آدمی جو ہے اسے صدر بنا دیا جائے. تو اس لیے یہ کہنا کہ جی وہ کوئی اختلاف ہے مریم نواز صاحبہ میں میاں نواز شریف صاحب میں، فیصلہ تو کرنا ہے میاں نواز شریف نے. یہ خبر ہم ذرا پوری کھول دیتے ہیں جناب. رانا ثناء اللہ صاحب کی گفتگو دوبارہ سنیں، پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ باقاعدہ طور پہ یہ چیز ٹیبل پہ ہے کہ شہباز شریف صاحب خرابی صحت کی بنیاد پہ پارٹی صدارت سے الگ ہو جائیں اور شاہد خاقان عباسی صاحب یا کوئی اور لائک مائنڈ آدمی جو ہے اس کو پارٹی کا صدر بنایا جائے، اور پھر شریف فیملی جو ایک مائنس آئندہ انتخابات تک مائنس رہ کے کام کرے گی. رانا ثناء اللہ صاحب نے جو بات کی ہے نا کہ شہباز شریف صاحب کو وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں دی. یہ مجھے بھی پتہ ہے اور عارف حمید بھٹی صاحب کو بھی پتہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب شہباز شریف کو کتنا جانتے ہیں. ذرا دوبارہ سنیے، یہ بات بڑی پتے کی. میاں نواز شریف جو ہے وہ بالکل پارٹی لیڈر ہے. وہ اگر کل کو کہے نا کہ جی میاں شہباز شریف جو ہے وہ پارٹی کے صدر نہ رہیں اور ان کی جگہ پہ فلاں صدر بنے، تو میاں شہباز شریف کو جتنا میں جانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ میں سب سے زیادہ جانتا ہوں، وہ آدمی خود پروپوز کر دے گا کہ جی ٹھیک ہے میاں صاحب کی مرضی ہے تو وہ فلاں آدمی جو ہے اسے صدر بنا دیا جائے. تو اس لیے یہ کہنا کہ جی وہ کوئی اختلاف ہے مریم نواز صاحبہ میں میاں نواز شریف صاحب میں، فیصلہ تو کرنا ہے میاں نواز شریف نے. چوہے صاحب، یہ بات آپ ہی اتنے بچے نہیں ہیں، میں بھی اتنا بچہ نہیں ہوں کہ یہ بات سمجھ نہ آ سکے. یہ شہباز شریف صاحب کو کب کہہ رہے ہیں کہ آپ خرابی صحت کی بنیاد پہ پارٹی صدارت چھوڑ دیں اور ایک نئی مسلم لیگ نواز آئے، کیونکہ جو شرائط طے کرنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں آئندہ کے لیے، اس میں ایک شرط یہ بھی ہے. لیکن مریم بی بی ظاہر ہے جی وہ بضد ہیں اور ہونا بھی چاہیے. سیاسی قوت انہی کی ہے، یہ سیاسی میراث انہی کی ہے. تو شہباز شریف صاحب درمیان میں مس فٹ ہیں. نہیں، میں آپ کو بات کریے، اس میں صرف ایک چیز ہے. وہ کہتے ہیں جی پریشر گروپ ہوگا پارٹی کا اور وہ مسلم لیگ اپنی وہ سیاست کریں گے. یہ ابھی انہوں نے فیصلہ نہیں کیا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ گورنمنٹ میں شامل ہونا ہے. لیکن یہ کہ شریف خاندان کی اجارہ داری اور دھونس دھاندلی اور لوٹ مار اور گن پاؤڈر جو بنے ہوئے تھے نا لوگ، وہ اس سے تنگ آ گئے ہیں. انہوں نے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا ہے اور اندر ہی ایک پریشر گروپ بڑا. اور یہ پی ایم ایل کی پارٹی جو ہے، اب یہ نون جو ہے والی بات جو ہے، یہ ایک قصہ پرینہ بنے گی. 2-3 گروپوں کی جو بات ہے، لوگوں کو ان کا انجام جو ہے نظر آ گیا ہے. اور جب آپ دیکھیں گے کہ نیب کے کیسز منطقی انجام کو پہنچیں گے تو بہت سارے لوگ وہ کئی پارٹیوں میں جو شامل ہیں، جو میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، ان کا سیاسی وجود ختم ہو جائے گا. باقی یہاں پھریں، وہ جا کے چائے کافی پئیں، یعنی ایک آم بریک پہ جاتے ہیں، جو پھر آم کھا لینا. اس بریک میں آپ آم کھائیں کیونکہ آج کل آپ کو بہت یاد آ رہے ہیں. تو بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے. جناب پنجاب میں کیا ہو رہا ہے، ایک تو خبر چوہے صاحب نے دی ہے، ایک اور خبر بھی وہ دینا چاہ رہے ہیں، ذرا سنتے ہیں ان سے. ویلکم بیک ناظرین. ایک اور میں نے کہا کہ بند کمرے میں نواز شریف صاحب سے مسلم لیگ نون کے اس کیمپ کی 5 لوگوں کی بات ہوئی، 4 لوگوں کی جو کہ مریم بی بی کے ہیں، شہباز شریف صاحب کے نہیں ہیں. تو اس کے بعد پھر -1 فارمولہ ہوا ہو گیا. ایاز صادق صاحب نے کیا کہا، ذرا سنیے.
ہم کبھی -1 کی بات سنتے ہیں، اپوزیشن نے تو کبھی -1 کی بات نہیں کی. ہم نے تو اس گورنمنٹ کو گرانے کی کوشش بھی کوئی نہیں کی. -1 ہو جائے گا یا ان ہاؤس چینج ہو جائے گا. ہم تو ان ہاؤس چینج کا حصہ نہیں بننا چاہتے. ہم تو یہی ایک بات بار بار دہراتے ہیں کہ اس ساری چیزوں کا ہم تو اس کا حصہ بھی نہیں بننا چاہتے. ہم نے کبھی بات ہی نہیں کی. ابھی پروگرام کا وقت تھوڑا کم ہے، ورنہ میں ساری باتیں سنوا دیتا کہ جناب اصل فساد کی جڑی وزیر اعظم عمران خان ہے. یہ مسلم لیگ نون کا نیریٹو تھا. اب آتے ہیں جناب آگے. چودھری صاحب، یہ اس بات میں کتنی حقیقت ہے جو آپ کے پنجاب، لاہور، پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہے؟ جی چودھری صاحب. آواز نہیں ہے. کیا پھیلے؟ میں نے کہا پنجاب میں یہ عثمان بزدار صاحب کا 2 سال ہو گئے ہیں. آج وہ اپنا ملتان سے اڑا ہیلی کاپٹر تونسا رکا ہے، وہاں سے اپنی بھائیوں کو اور کچھ اور لوگوں کے ساتھ بٹھایا ہے. کسی نے پوچھا جی آپ کدھر جا رہے ہیں؟ میں بلوچستان کے کچھ مسائل ہیں وہ حل کرنے جا رہا ہوں، 1 ہفتہ ادھر رہوں گا. تو یہاں بھی 1 ہفتے سے ان کی جو ایکٹیویٹی ہے اس سے لوگوں کو یہ شک پڑا ہے کہ شاید ان کا وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پر جو کام ہے تقریباً اختتام پذیر ہو گیا ہے، اور انہیں یا سینئر منسٹر فار دی ٹائم بینگ یا جو جنوبی پنجاب کا صوبہ ہے اس کے وزیر اعلیٰ کے طور پر کام کرنا ہوگا. یاور بخاری اٹک سے، لاہور سے اسلم اقبال اور علیم خان، اور ڈی جی خان سے محسن لغاری، اور یعنی کوئی یہ وہ لوگ ہیں جن میں سے کوئی سینئر منسٹرز ہوں گے اور کچھ ایک آدھ وزیر اعلیٰ ہوگا. لیکن 6 گھنٹے ہو گئے ہیں یہ خبر اڑائی گئی ہے، اور نہ تو بزدار کیمپ نے کوئی تردید کی ہے نہ کسی اور جگہ سے، ورنہ 5-10 منٹ بعد ہی یعنی ہماری جان کو لوگ آ جاتے تھے. آج ان کے کیمپس میں کسی حد تک مردنی پائی جاتی ہے، اگرچہ کوشش یہی ہے کہ ان کو باعزت طریقے سے مطلب ایک اور موقع دیا جائے اپنے سیاست کا. لیکن کل کیا اس وقت تک جو تمام اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ پنجاب میں کوئی بڑی تبدیلی یا ہو گئی ہے، فیصلہ ہو گیا ہے، یا اگلے 1 دن سے لے کے 1 ہفتے کے اندر ہونے جا رہا ہے. چلیں جناب دیکھتے ہیں پھر. یہ بادشاہ ٹائم ان کے لیے جو مصیبت کھڑا کر دے. تو پروگرام کا وقت ختم ہوا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.